स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है सगी माँ सौतेला बाप। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर महबूब आलम। ये वारदात उस वक्त की है जब तहरीक पाकिस्तान फैसला कुन दौर में दाखिल हो गई थी। उम्मीद पैदा हो गई थी कि पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। अंग्रेज़ इस कोशिश में थे कि वो हिंदुस्तान को आज़ादी ना दें और अगर आज़ादी देनी पड़ी तो पाकिस्तान ना बन सके। बहरहाल अभी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर बेजा सख्तियाँ शुरू कर दी थी। अंग्रेज़ों का ये रवैया और मूड देखकर हम जो मुसलमान पुलिस ऑफिसर थे उनको अपने फ़राइज़ में बहुत मोहतात रहना पड़ता था। हिंदू अफसर अलग हम पर नज़र रखते थे कि उनको किसी मुसलमान ऑफिसर की ज़रा सी भी कोताही मिले तो उसके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई करके उसको सर्विस से छुट्टी करा दें। मैं उस वक्त एक बड़े कस्बे के थाने में SHO था। मैं उस कस्बे का और किसी मर्द या औरत का सही नाम नहीं लिखूँगा इस वास्ते कि ये इलाका पाकिस्तान में आ गया था, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये इलाका पाकिस्तान का दिल है। ये मैं बता देता हूँ कि ये इलाका पोठोहार है, तहसील और ज़िला नहीं बताऊँगा। ये भी बता देता हूँ कि इस इलाके में ख़ानदानी दुश्मनियों की वजह से खून खराबे और कत्ल हो जाना बहुत ही आम बात है। अब इस इलाके का सारा कल्चर बदल गया है। ये तब्दीली इस वास्ते आई है कि इस इलाके के लोग इस्लामी मुल्कों में और ज़्यादा लोग इंग्लैंड नौकरियां और कारोबार करने के वास्ते चले गए हैं। अब वो पहले वाली बात बिल्कुल नहीं रही। मैं जिस वक्त की वारदात सुनाने लगा हूँ उस वक्त थानेदार इस इलाके के थानों में तैनात होने से घबराते थे। उधर सिखों के दोआबे के इलाके का कुछ ऐसा ही हाल अहवाल था। वहाँ भी कत्लो गारत इसी तरह होती थी। मैं अब इस इलाके के एक कस्बे के थाने का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर था। इर्द गिर्द देहात का 4-4, 5-5 मील का इलाका भी इसी थाने के इलाके में शामिल था। इस कस्बे में रहने वाले मुसलमान तालीम याफ्ता भी थे और आसूदा हाल भी थे, लेकिन उनमें भी देहाती मुसलमानों वाली बातें पाई जाती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कस्बे के सारे मुसलमान पढ़े लिखे और आसूदा हाल थे। मेरा मतलब यह है कि मुसलमानों की कुछ तादाद पढ़ी लिखी और मुहज़्ज़ब थी। एक सुबह मुझको घर में आकर एक कांस्टेबल ने इत्तला दी कि एक औरत और एक आदमी कत्ल की रिपोर्ट लेकर आए हैं। औरत कहती है कि उसका खाविंद कत्ल हो गया है। मैं बहुत ही तेज़ी से तैयार हुआ और दौड़ता हुआ थाने पहुंचा। औरत मकतूल की बीवी थी और आदमी मकतूल का भाई था। औरत ने बताया कि उसका खाविंद रोज़मर्रा की तरह सुबह मुँह अंधेरे खेतों की तरफ रफ़ा हाजत के लिए गया था। सुबह की रोशनी साफ़ हुई तो एक शख्स ने घर आकर उस औरत को बताया कि उसके खाविंद की लाश बाजरे की फसल में पड़ी हुई है और लाश खून से लाल है। बात आगे करने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आजकल तो कस्बों में भी मकान बनते हैं तो लोग अटैच बाथरूम बनाते हैं, यानी कमरे के साथ ही गुस्ल खाना बनाते हैं जिसमें बैतुल खला भी होता है। मैं जिस वक्त की वारदात सुना रहा हूँ उस वक्त देहात और कस्बों के लोग सुबह सवेरे खेतों में कुदरती हाजात के वास्ते जाया करते थे। औरतें भी जो पर्दा नहीं करती थीं सुबह खेतों में ही जाया करती थी। मकतूल भी इसी गर्ज से खेतों में गया था और फसल के अंदर उसको किसी ने कत्ल कर दिया। दूसरी बात ये सुन लें कि उस इलाके में ख़ानदानी अदावत के बायस कत्ल की वारदातें होती थीं, लेकिन थानेदारों को तफ्तीश और सुराख रसानी नहीं करनी पड़ती थी। ये इस वास्ते कि लोग अपने दुश्मनों को ललकार कर लड़ते और कत्ल करते थे और जिनको फांसी की सज़ा मिलती थी वो या अली के नारे लगाते फांसी के तख्ते तक जाते थे। कुछ वारदातें कत्ल की ऐसी हो जाती थीं जिनके कातलों में सुराख मुश्किल से ही मिलता था। ये वारदात ऐसी ही वारदातों में से थी जिसमें ख़ानदानी अदावत का सवाल ही नहीं था। इसको हम पुलिस की ज़बान में अंधा कत्ल कहा करते थे।
میں نے مقتول کی بیوی اور اس کے بھائی سے وہ ساری باتیں پوچھیں جو قتل کی واردات کے سلسلے میں پوچھی جاتی ہیں۔ ہماری تفتیشی کہانیاں پڑھنے والے لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا کہ قتل کی بابت پولیس کیا کیا پوچھتی ہے۔ اس واسطے میں یہ ساری باتیں نہیں لکھ رہا۔ یہ نوٹ کر لیں کہ کوئی خاندانی عداوت نہیں تھی، خاندان میں جائیداد وغیرہ کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، لہٰذا قتل کا باعث معلوم کرنا میرا کام تھا۔ مقتول کی عمر 50 سال کے لگ بھگ بتائی گئی۔ مقتول کی بیوی کی عمر کا جو میں نے اندازہ لگایا وہ 35 سال تھا، لیکن اس عورت نے مجھ کو یہ بتایا کہ اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ ہے، تو مجھ کو حیرت ہوئی۔ وہ خوبصورت عورت تھی، اس کے چہرے پر اور ڈیل ڈول میں جوانی کی چمک دمک پوری طرح موجود تھی۔ میں نے ضروری کاغذات تحریر کروائے، مقتول کی بیوی کے نام سے FIR لکھی اور ان کے ساتھ جائے واردات کو روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبل تھے۔ یہ لوگ قصبے کے ہی رہنے والے تھے، گھر دور نہیں تھا، ان کے محلے کے ساتھ ہی کھیت شروع ہو جاتے تھے جو بہت دور تک گئے ہوئے تھے۔ آگے علاقہ بنجر اور ویران تھا اور وہاں کھڈ اور نالے وغیرہ تھے۔ وہ ساون بھادوں کی برسات کے دن تھے۔ مجھ کو اس کھیت تک لے گئے جس کے اندر لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ باجرے کی فصل تھی جو اوسط درجہ قد کے آدمی سے چند انچ اونچی تھی۔ کھیت کے ارد گرد بے شمار لوگ کھڑے تھے۔ اس علاقے کا نمبردار بھی وہاں موجود تھا جس نے عادت اور فطرت کے مطابق رکوع کی پوزیشن میں جا کر میرا استقبال کیا۔ پھر وہ مجھ کو فصل کے اندر لے گیا۔ لاش فصل کے اندر پیٹ کے بل پڑی ہوئی تھی، یعنی اس کی پیٹھ اوپر تھی، دونوں ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں، ایک بازو لاش کے نیچے اور دوسرا کندھے کی لائن میں پھیلا ہوا تھا۔ عجیب چیز یہ دیکھی کہ ایک چاقو لاش کی پیٹھ میں اترا ہوا تھا۔ چاقو کا صرف دستہ باہر تھا، اس کا پورا بلیڈ مقتول کی پیٹھ کے اندر گیا ہوا تھا۔ اس سے مجھ کو یہ پکا خیال آیا کہ قاتل اناڑی اور کم عقل ہے۔ قاتلوں کی نفسیات صرف پولیس والے سمجھتے ہیں۔ چاقو مقتول کے جسم میں چھوڑ جانے سے صاف پتہ لگتا تھا کہ اس نے مقتول کو چاقو مارے، اور اس کا خون دیکھ کر حوصلہ ٹوٹ گیا اور اس پر ایسا خوف سوار ہوا کہ اس نے آلہ قتل وہیں چھوڑا اور بھاگ گیا۔ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ کوئی بڑا چاقو نہیں تھا، یعنی وہ ویسا چاقو نہیں تھا جیسا ہنڈے، بدماش یا اکثر لوگ اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ یہ 7 انچ سے ذرا ہی لمبا بڑا خوبصورت چاقو تھا جس کا دستہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا اور اوپر رنگین پھول کندہ کیے ہوئے تھے۔ یہ کسی شوقین مزاج آدمی کا چاقو تھا۔ چاقو کے دستے پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات کی موجودگی ضروری تھی۔ ہر تھانے میں کسی بھی چیز سے انگلیوں کے نشانات اتارنے کا سامان موجود ہوتا تھا، واردات قتل کی ہو یا ڈکیتی کی۔ اس سامان کا باکس تفتیشی افسر کے ساتھ جاتا تھا۔ میں نے مقتول کی پیٹھ سے چاقو اس طرح نکالا کہ میری کوئی انگلی چاقو کے دستے پر نہ لگے۔ یہ احتیاط اس واسطے تھی کہ قاتل کی انگلیوں کے نشانات خراب نہ ہوں۔ جاہل سے کانسٹیبل بھی جانتے تھے کہ ایسی چیز کو کس طرح پکڑا جاتا ہے۔ میں نے چاقو ایک کانسٹیبل کے حوالے کیا اور کہا باکس اور چاقو تھانے لے جائے اور اس کے دستے سے انگلیوں کے نشانات خاص کاغذ پر منتقل کرائے۔ میں نے لاش کی قمیص پیٹھ سے ہٹا کر دیکھا۔ پیٹھ پر چاقو کے 3 زخم تھے۔ ایک زخم اس جگہ پر تھا جہاں آگے دل ہوتا ہے۔ میں جان گیا کہ یہاں سے جو چاقو اترا ہے یہ دل تک پہنچ گیا ہے اور دل کٹ گیا ہے۔ جسم پر کہیں اور کوئی زخم نہیں تھا۔ لاش کی شلوار کھلی ہوئی تھی اور نیچے کو کی ہوئی تھی۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ مقتول رفع حاجت کے لیے بیٹھا تھا اور قاتل نے اس پر چاقو سے حملہ کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب لوگ قدرتی حاجات کے واسطے کھیتوں میں جاتے تھے۔ میں نے لاش کے ارد گرد زمین دیکھی کہ شاید قاتل کی کوئی نشانی مل جائے، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ وہاں سے فصل ٹوٹی ہوئی اور لیٹی ہوئی تھی، کھرے تو مل ہی نہیں سکتے تھے۔
قید کے باہر مین پر یا کہیں اور قاتل کا کھرا ملنا ناممکن تھا، اس واسطے کہ تماشائیوں کے ہجوم نے سب کھرے رگڑ ڈالے تھے۔ چارپائی آئی ہوئی تھی، لاش کو اٹھوا کر چارپائی پر ڈالا اور پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دیا۔ قصبے میں سرکاری ہسپتال تھا جس کا ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کیا کرتا تھا۔ یہ تھانے سے دور کا کوئی گاؤں نہیں تھا کہ میں وہیں بیٹھ کر تفتیش کرتا۔ قصبے کی واردات تھی اور تھانہ قریب ہی تھا۔ میں لاش کی برآمدگی کے کاغذات تیار کر کے تھانے چلا گیا۔ مقتول کی بیوی اور اس کے بھائی کو ساتھ لے گیا، نمبردار بھی ساتھ تھا۔ اندر کی باتیں تو مجھ کو نمبردار نے بتانی تھیں۔ میں نے سوچا کہ پہلے مقتول کی بیوی سے پوچھ گچھ کر لوں۔ اس وقت بیوی کی جذباتی حالت بہت بری تھی، سسکیاں اور ہچکیاں لے لے کر روتی تھی اور بات ذرا مشکل سے ہی کرتی تھی۔ بعض تفتیشی افسر اس جذباتی کیفیت میں بیان نہیں لیا کرتے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ اس حالت میں انسان کے اندر سے وہ باتیں بھی نکل آتی ہیں جو نارمل حالت میں وہ چھپا لیتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میں مان لیتا ہوں کہ ان کی کسی خاندان کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، لیکن مقتول کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہوگی۔ اس عورت نے ایسا جواب دیا جس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ دشمنی تھی یا نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنے دماغ پر زور دے کر سوچے، ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کوئی شک و شبہ آ جائے۔ اس نے کہا کہ شک والی بات موجود ہے۔ اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے مجھ کو چونکا دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا پہلا خاوند فوت ہو چکا تھا اور اس نے مقتول کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ مقتول نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق سے مجھ کو شک ہونا چاہیے تھا کہ پہلی بیوی کے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی نے اسی بات پر مقتول کو قتل کر دیا، لیکن یہ شک اس واسطے رفع ہو گیا کہ طلاق اور دوسری شادی 4 سال پرانی باتیں ہو گئی تھیں۔ انتقامی قتل کرنے والے اتنا عرصہ انتظار نہیں کیا کرتے۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ وہ دوسری شادی کی ساری بات سنائے۔ اس نے کہا یہ بات تو وہ ضرور ہی سنانا چاہتی تھی، خواہ میں اس کو نہ ہی کہتا۔ اس نے اس طرح بیان دیا کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ شادی کرنے کے واسطے 2 آدمی امیدوار تھے۔ اس کو مقتول بہتر اور اچھا آدمی لگا، اس واسطے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ دوسرا امیدوار بہت ناراض ہوا۔ اس دوسرے امیدوار پر اس عورت کو قتل کا شبہ تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ 4 سال گزر گئے ہیں، اب اس شخص پر شبہ غلط اور بیکار ہے۔ اگر اس نے کوئی شدید انتقامی کارروائی کرنی ہوتی تو شادی کے فوراً بعد ہی کر دیتا۔ اس نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا، ابھی تک میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ شادی تو نہیں ہو سکی تھی، اب میں اس کے ساتھ درپردہ ناجائز دوستی لگا لوں۔ میں ایک بات پہلے بتا چکا ہوں کہ اس عورت کی عمر 45 سال سے زیادہ تھی، لیکن میں بھی دھوکہ کھا گیا اور اس کو 34-35 سال کی جوان عورت سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ چہرے سے تو خوبصورت تھی ہی، لیکن اس کے قد بت میں کوئی اور ہی حسن تھا کہ وہ چلتی تھی تو اصل عمر سے زیادہ پرکشش اور حسین لگتی تھی۔ کوئی بھی شخص اس کے ساتھ شادی کی خواہش کر سکتا تھا۔ اس عورت نے اس شخص کا جو نام لیا وہ میں نہیں لکھوں گا، اس کو میں چودھری لکھوں گا۔ اس علاقے کے بڑے لوگ راجے کہلاتے ہیں، لیکن بعض لوگ چودھری کہلاتے ہیں۔ یہ شخص چودھری کہلاتا تھا۔ مقتول کی بیوی نے بتایا کہ مالدار زمیندار ہے اور نیری علاقے میں بھی اس کے 2-3 مربے ہیں۔ وہ شہر کا متمول آدمی تھا۔ میں اس کو اتنا ہی جانتا تھا کہ کبھی کبھار تھانے میں مجھ کو سلام کرنے کے واسطے حاضری دیا کرتا تھا۔ 1 یا 2 مرتبہ میں نے ذرا فرصت دیکھی تو اس کو بٹھا لیا تھا۔ اس نے اپنی سطح کے 2-3 آدمیوں کے خلاف چغلیاں کر ڈالی تھی۔ تھانے داروں کو خوش رکھنے والے خوش آمدیوں کی ذہنیت اور عادت ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ مقتول کی بیوی کا پہلا خاوند فوت ہوا تو اس شخص نے ایک نوکرانی ٹائپ عورت کی زبانی اس کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کا خواہشمند ہے۔ اس کی بیوی زندہ تھی لیکن شکل و صورت کی کچھ ایسی ویسی تھی۔ مقتول کی بیوی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا اور بیوگی کے 4 یا 5ویں مہینے مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ اس چودھری کے ساتھ شادی نہ کی۔
اس کا باعث یہ تھا کہ اس وقت اس کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ پھر یہ بات کہ اس کی پہلی بیوی اس کے گھر میں موجود تھی، اس کے مقابلے میں مقتول مالی لحاظ سے کمزور تھا، اور ویسے بھی اس کی حیثیت چودھری کے مقابلے میں کم درجہ تھی، لیکن مقتول کی بیوی نے مقتول کو ہی پسند کیا۔ دوسری شادی کے 5-6 مہینے تک چودھری خاموش رہا، پھر اس نے 2-3 مرتبہ اس عورت کو راستے میں روک لیا اور اس طرح محبت کا اظہار کیا جس طرح جوان مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ عورت نے اس کو کہا کہ اس کی شادی ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں شادی کی بات نہیں کر رہا، اس شخص کی بیوی بنی رہو، میں تو صرف دوستی کا خواہش مند ہوں۔ میرا ایک الگ مکان ہے، کبھی کبھار تھوڑی سی دیر کے واسطے وہاں آ جایا کرو۔ مقتول کی بیوی نے ہر بار کہا کہ وہ اپنے خاوند کو ایسا دھوکہ کبھی نہیں دے گی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا کہ عورت کی کبھی اتفاقیہ گلی میں یا کھیتوں میں چودھری کے ساتھ ملاقات ہو جاتی یا اتفاقیہ آمنا سامنا ہو جاتا تو چودھری بہت بےتابی سے محبت کی باتیں شروع کر دیتا اور یہ لفظ تو ہر بار کہتا تھا کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آتا۔ عورت اس کو زبانی کلامی ٹال دیتی۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ اس کو غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن چودھری کی حیثیت اور اس کا رسوخ دیکھ کر اس سے ڈرتی تھی، اس واسطے غصہ دبا لیتی تھی۔ مقتول کی بیوی کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس چودھری کے پاس 2-3 جرائم پیشہ غنڈے بدماش ہیں جن کو وہ کسی بھی طرح اور کسی کے بھی خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ عورت ڈرتی تھی کہ چودھری اس کے خاوند کو تنگ اور پریشان کرے گا۔ ایک عورت تھی جو چھوٹی ذات کی تھی اور اس کا آنا جانا ہر گھر میں لگا رہتا تھا، اس کو ہر کسی کی خدمتگار عورت سمجھ لیں۔ چودھری کے پیغام اس عورت کی زبانی مقتول کی بیوی کے پاس آتے تھے۔ مقتول کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ یہ عورت اس پر چودھری کا رعب اور رسوخ بھی گانٹتی تھی اور لالچ بھی دیتی تھی۔ لالچ یہ کہ چودھری اچھی خاصی رقم پیش کرتا تھا جس کو مقتول کی بیوی ٹھکرا دیتی تھی۔ میں نے مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ اس نے اپنے خاوند کو بتایا تھا کہ چودھری اس پر بری نظر رکھتا ہے اور یہ حرکتیں اور باتیں کرتا ہے۔ اس نے وہی جواب دیا کہ وہ خاوند کو اس ڈر سے نہیں بتاتی تھی کہ چودھری اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا اور ان کی کوئی نہیں سنے گا۔ مقتول کی بیوی نے اس سے آگے اپنا بیان ان لفظوں میں دیا کہ 1.5-2 سال چودھری اس پر جال پھینکتا رہا اور اس کی بھیجی ہوئی عورت مقتول کی بیوی کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن مقتول کی بیوی نے کوئی اثر قبول نہ کیا، نہ کسی لالچ میں آئی۔ پھر چودھری کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جھٹکا دیا کہ اس کے جوان بیٹے کو ہیضہ ہو گیا اور 4-5 دن بیمار رہ کر مر گیا۔ بیٹے کی عمر 17-18 سال تھی۔ شاید اس صدمے کا اثر تھا کہ اگلے 1.5-2 سال چودھری چپ ہو گیا اور مقتول کی بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چودھری کی توجہ اس سے ہٹ گئی ہے۔ اتنا عرصہ چودھری کے پیغام لانے والی وہ کامی عورت بھی مقتول کی بیوی کے پاس نہ آئی۔ قتل کی واردات سے 5-6 مہینے پہلے چودھری کو مقتول کی بیوی کی محبت کا پھر دورہ پڑ گیا۔ یہ کوئی محبت نہیں تھی، چودھری اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ چودھری نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ یہ عورت اپنے خاوند کو نہیں بتا رہی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس سے ڈرتی ہے اور ہو سکتا ہے کسی روز راضی ہو ہی جائے۔ مقتول کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ اب چودھری نے جو نیا حملہ شروع کیا تو اس کی بھیجی ہوئی کامی عورت پہلے سے زیادہ شیر اور دلیر ہو گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ عورت چودھری کی قریبی عزیز ہو اور رعب سے مقتول کی بیوی کا رشتہ برائے چودھری طلب کر رہی ہو۔ یہ رویہ دیکھ کر مقتول کی بیوی نے اس عورت کو دھتکارنا شروع کر دیا اور ایک روز اس کو کہا کہ وہ خود چودھری کی داشتہ کیوں نہیں بن جاتی۔ یہ کامی عورت ایسی ڈھیٹ نکلی کہ پھر بھی اس کے پاس آتی رہی اور ایک روز یہ لفظ کہے کہ تم اپنی قیمت بتاؤ اور نقد وصول کرو۔ اس روز تو میں جل ہی اٹھی۔
میں نے اس ذلیل عورت کو کہا کہ وہ پھر میرے گھر آئی تو میں جوتے مار کر اس کو گھر سے نکالوں گی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ چودھری کو میرے یہ لفظ کہہ دینا کہ تیرے اس بڈھے کھوسٹ چہرے پر میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی، اس واسطے کہ میرا تھوک بھی تیرے چہرے سے زیادہ پاک اور قیمتی ہے۔ یہ قتل سے کوئی 1 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ 1-2 دنوں بعد مقتول کی بیوی اپنے معمول کے مطابق کھیتوں کے ساتھ ہی ایک خانقاہ پر دیا جلانے گئی۔ وہ جمعرات کا روز تھا۔ وہ دیا جلا کر باہر نکلی اور ویسے ہی قبرستان میں گھومنے پھرنے لگی۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے چودھری نکلا اور مقتول کی بیوی کو بازو سے پکڑ کر خانقاہ کی اوٹ میں لے گیا۔ وہ غصے کی حالت میں تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ اگر میں تمہیں اپنی طاقت دکھا دوں تو تم میرے گھر آ کر میرے پاؤں پر ماتھا رگڑو گی۔ میں تمہیں رقم دے رہا ہوں، کہو تو کچھ زمین تمہارے نام کرا دوں گا۔ اب سن لو، میں تمہیں اغوا کروا سکتا ہوں، ذرا دیر نہیں لگے گی۔ نہیں مانو گی تو ایک بار پھر تمہیں بیوہ کر سکتا ہوں اور اس کے بعد تم میری بیوی ہوگی۔ میں تمہیں 2-3 دن سوچنے کی مہلت دے رہا ہوں، سوچو اور مجھ کو جواب دو۔ مزے میں رہو گی، جو مانگو گی وہ دوں گا۔ تمہیں میرا جواب چاہیے چودھری؟ 2-3 دن کیوں انتظار کرتے ہو؟ ابھی جواب سن لو، مجھ کو اغوا کراؤ یا بیوہ کر دو، پھر بات کروں گی۔ اتنا کہہ کر یہ عورت وہاں سے چلی آئی۔ چند قدم چل کر رکی اور پیچھے مڑ کر بلند آواز سے کہا، لعنت ہے تجھ پر چودھری۔ اب یہ معاملہ اس عورت کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اس رات اس نے اپنے خاوند مقتول کو بتایا کہ چودھری اس کے ساتھ گزشتہ 4 سالوں سے کیا سلوک کرتا چلا آ رہا ہے، اور آج اس نے آخری بار چیلنج کیا ہے۔ مقتول نے یہ بات سنی تو اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ چودھری کے ساتھ بات کرے گا۔ بیوی نے اس کو روکا اور کہا کہ وہ چپ رہے اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس واسطے کہ اس کے ہاتھ میں غنڈے بدماش ہیں اور پولیس کے ساتھ بھی اس کا تعلق واسطہ ہے۔ مقتول نے کہا کہ وہ شرافت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ 2-3 دنوں بعد مقتول نے اپنی اس بیوی کو بتایا کہ اس نے چودھری کے ساتھ بات کی تھی۔ چودھری پہلے تو یہ کہتا رہا کہ تمہاری بیوی جھوٹ بولتی ہے اور وہ اچھے چال چلن کی عورت نہیں۔ مقتول نے اس کی اس بات کو سچ نہ مانا اور کہا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ مقتول کا لہجہ ذرا سخت تھا جو چودھری کو اچھا نہ لگا۔ تم میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو تم اس شہر میں نظر نہیں آؤ گے۔ اپنی بیوی کو بھی سنبھال کر رکھنا۔ چودھری صاحب، میں اس کوشش میں ہوں کہ یہ بات باہر نہ نکلے اور ہم دونوں کے درمیان کوئی دشمنی پیدا نہ ہو۔ آپ میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ بہتر یہ ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آئندہ میرے سامنے نہ آنا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان خاصی جھک جھک اور تلخ کلامی ہوئی۔ بیوی بہت ڈری کہ چودھری اس کے خاوند کو نقصان پہنچائے گا۔ بیوی نے خاوند مقتول کو یہ بھی بتا دیا کہ فلاں عورت چودھری کے پیغام لاتی ہے اور اسے برا بھلا کہا پھر بھی باز نہیں آتی۔ 3-4 دنوں بعد اتفاق ایسا ہوا کہ یہ عورت اس وقت مقتول کے گھر آ گئی جب مقتول گھر میں موجود تھا۔ مقتول کی بیوی اس عورت کو الگ کمرے میں لے گئی اور اسے ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگی۔ مقتول اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا۔ اس نے عورت کو ننگی گالیاں دی۔ اس عورت کو شاید یہ حوصلہ تھا کہ اس کو چودھری کا تحفظ حاصل ہے، اس خیال سے اس نے مقتول کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہ کہہ کر اٹھی کہ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لے گی۔ مقتول نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور بازو سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ 3-4 دن گزر گئے تو ایک شام خاوند گھر آیا۔ وہ کچھ اکھڑا اکھڑا اور پریشان سا لگتا تھا۔ بیوی نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج چودھری کے ساتھ پھر ٹکر ہو گئی ہے۔ اس عورت نے چودھری کو بتایا ہوگا کہ مقتول نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اسی واسطے چودھری بھڑکا ہوا تھا۔ اب اس مردود چودھری نے کیا کہا ہے؟ آج تو حد ہی ہو گئی ہے۔ کہتا تھا کہ تم نے اس عورت کے منہ پر نہیں بلکہ میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ میں نے کہا کہ تم یوں نہ سمجھو چودھری، میں تمہارے منہ پر بھی تھپڑ جڑ دوں گا، پھر اس تھپڑ کا بدلہ لینا۔ چودھری نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی بیوی چاہیے یا موت؟ میں نے اس کو کہا کہ تم سوچ لو چودھری، زندگی چاہیے یا موت؟ چودھری نے کہا کہ میں تمہیں 8-10 دنوں کی
8 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، یہ فیصلہ کر لو کہ بیوی چاہیے یا موت۔ مقتول نے چودھری کا چیلنج قبول کر لیا اور اس کو 2-4 اور بڑی سخت باتیں کہہ کر آ گیا۔ بیوی اس کو کہتی رہی کہ اس چودھری کے منہ نہ لگے اور شام کے بعد گھر سے نہ نکلا کرے، لیکن خاوند اگلی صبح باجرے کی فصل میں قتل ہو گیا۔ اس عورت کا یہ سارا بیان اگر صحیح اور سچ تھا تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا کہ اس کے خاوند کو اس چودھری نے ہی قتل کروایا ہے۔ میں نے مقتول کی بیوی کی باتوں سے باتیں نکال کر بہت جرح کی تھی اور بہت باریک باریک باتیں بھی پوچھی تھی۔ یہاں بہت تھوڑی اور موٹی موٹی باتیں تحریر کی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کا یہ بیان صحیح ہے۔ تمہارے ساتھ تمہارے خاوند کا بڑا بھائی آیا ہے، کیا اس کو یہ ساری بات معلوم ہے؟ نہیں، خاوند نے مجھ کو سختی سے منع کیا تھا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، اس واسطے کہ بات پھیل جاتی ہے اور لوگ اپنی کہانیاں گڑھ کر بدنام کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ مقتول کی بیوی کو اپنے دفتر میں ہی بیٹھا رہنے دیا اور میں باہر نکلا۔ ASI اور 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو بلا کر اس چودھری کی بابت پوچھا کہ اس کا دوستانہ کون کون سے بدماش کے ساتھ ہے۔ کچھ تو میں بھی جانتا تھا، لیکن تھانے کا چھوٹا سٹاف ایسے لوگوں کو زیادہ اچھی طرح جانتا تھا۔ انہوں نے 3 نام بتائے، جن میں ایک ڈکیتی کی واردات میں سزا یافتہ تھا، دوسرا جرائم پیشہ تو نہیں تھا لیکن بدماشوں میں شمار ہوتا تھا۔ خاندانی دشمنی میں اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور اس کو عمر قید سزا ملی تھی، لیکن ہائی کورٹ میں اپیل کی تو بری ہو گیا۔ تیسرا شخص بھی گنڈا تھا اور پیشہ ور جوئے باز، اس کو جرائم پیشہ فہرست میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ ان تینوں کو الگ الگ اس طرح تھانے لائے کہ چودھری کو خبر نہ ہو۔ پھر ایک عقل مند سے کانسٹیبل کو اس کامی عورت کے گھر کا اتا پتہ سمجھایا اور کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے آئے اور احتیاط یہ کرے کہ چودھری کو پتہ نہ لگے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ عورت کی بابت یہ احتیاط قائم نہیں رہے گی۔ وجہ یہ کہ عورت کو کانسٹیبل ساتھ لائے گا تو اس کا خاوند دوڑا دوڑا چودھری کے پاس جائے گا کہ اس کی بیوی کو تھانے لے گئے ہیں۔ بہرحال احتیاط ہوتی یا نہ ہوتی، مجھ کو اس عورت کی ضرورت تھی۔ چودھری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں صرف یہ سوچتا تھا کہ اس کو پتہ لگ گیا تو وہ اپنے واسطے کوئی پیش بندی کر لے گا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کو بھیج کر میں اپنے دفتر میں آ گیا اور مقتول کی بیوی کو باہر بھیج کر مقتول کے بھائی کو بلایا۔ یہ مقتول کا بڑا بھائی تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ تو ہونے ہی تھے، اس کا چھوٹا بھائی مارا گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کے 2-4 لفظ کہے اور پھر اس سے پوچھا کہ اس کا کسی پر شک ہوگا۔ ظاہر ہے قتل دشمنی کیا کرتے ہیں، مقتول کی بھی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ میرے اس بھائی نے دنیا میں صرف ایک ہی کام کیا ہے، بڑے بھائی نے بیزاری کے لہجے میں کہا۔ کام یہ کیا ہے کہ اپنے دشمن پیدا کیے اور دوست کسی کو بھی نہیں بنایا۔ میں کہتا تھا کہ اس شخص کا انجام بہت برا ہوگا۔ پہلے اس کے دشمنوں کی بات کرو، ہر دشمن کی بابت سب کچھ بتاؤ۔ میں اس دشمنی کی بات نہیں کر رہا جو دشمنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میرا بھائی اعتبار کے قابل آدمی نہیں تھا۔ کسی کو دوست بناتا تو دل میں اپنی غرض رکھتا اور جہاں ضرورت پڑتی دوست کے ساتھ بھی بے وفائی کر گزرتا۔ میں اس کے کسی ایسے دشمن کو نہیں جانتا جس پر شبہ کیا جا سکے کہ یہ قاتل ہو سکتا ہے۔ دیکھ میرے بھائی، جو بھی بات کہنی ہے وہ بالکل صاف کہو۔ میں تفتیش کر رہا ہوں اور تمہارے بھائی کے قاتل کو پکڑ کر سزا دلانی ہے۔ وہ کم عقل آدمی نہیں لگتا تھا، معزز آدمی تھا۔ وہ دراصل بڑی شرافت اور دیانتداری سے مجھ کو بتانا چاہتا تھا کہ مقتول کا اخلاق کس قسم کا تھا۔ اس نے جو لمبی چوڑی باتیں سنائی وہ میں مختصر کر کے تحریر کر دیتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ مقتول کسی نہ کسی عورت کے ساتھ درپردہ ناجائز دوستی لگا کر رکھتا تھا۔ اپنی بیوی کو تو اس نے صرف اس واسطے گھر میں رکھا ہوا تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ شکل و صورت کی کچھ ایسی ویسی تھی، لیکن اس کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مقتول کو سب نے مشورے دیے تھے کہ یہ بیوی اس کو ویسی پسند نہیں تو اس بات پر اس کو طلاق دے دے اور اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لے، لیکن طلاق نہیں دیتا تھا۔
طلاق نہ دینے کی وجہ میں سمجھتا تھا۔ اس کی یہ بیوی بہت ہی صابر اور سادہ لو عورت تھی۔ مقتول سے وہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتی تھی۔ مقتول رات کو دیر سے گھر آتا یا پوری رات کہیں غائب رہتا تو بیوی اس سے باس پرس نہیں کرتی تھی۔ مقتول اس بیوی کو گھر رکھنا چاہتا تھا جو اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ بھائی کے اس بیان سے مجھ کو شک ہوا کہ مقتول نے کسی عورت کے ساتھ مراسم پیدا کیے ہوں گے اور اس عورت کے خاوند یا بھائیوں وغیرہ کو پتہ چل گیا ہوگا اور اس کے باعث اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ شک بھی پیدا ہوا کہ مقتول نے کسی عورت پر دست درازی کی ہوگی اور عورت کی شکایت پر مقتول اس عورت کے گھر کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں نے یہ دونوں شک مقتول کے بھائی کو بتائے۔ ایسی بات نہیں جناب، یہ مجھ کو یقین ہے کہ میرے بھائی میں یہ عادت نہیں تھی کہ ایسی عورت کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرتا جس کے چال چلن کی بابت اس کو معلوم نہ ہوتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اس کی دوستی ایسی عورت کے ساتھ لگتی تھی جو میرے بھائی کی طرح آوارہ اور بد چلن ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان عورتوں کے خاوند بھائی اور باپ اور خاندان کے دوسرے مرد بے غیرت ہوتے ہیں، غیرت کے نام پر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے اور بے غیرتی میں ہی خوش رہتے ہیں۔ میں نے اپنے شک کے بموجب اس پر جرح شروع کر دی اور وہ میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعاون کرتا رہا، بلکہ اس نے ایک بار یہ بھی کہا کہ میں اس سے اسی طرح کریت کر باتیں پوچھوں تاکہ قاتل کا سراغ لگانے میں مجھ کو آسانی ہو جائے۔ اس وقت مجھے ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ شخص کسی ایسی عورت کی نشاندہی کرے جس کے گھر کے آدمی غیرت پر مر مٹنے والے ہوں، لیکن اس شخص نے مجھ کو مایوس کیا۔ بہت وقت صرف کر کے آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتول ایسی عورت کے ساتھ دوستی لگاتا تھا جو ہوتی ہی بدنام تھی اور جو گھر بیٹھی ایک قسم کی عصمت فروشی کرتی تھی۔ اس کے بعد مقتول کے بھائی نے ایک اور بات سنا کر مجھ کو ذرا چونکا دیا۔ اس نے بتایا کہ مقتول کی یہ جو موجودہ یعنی دوسری بیوی ہے، یہ ٹھیک عورت نہیں۔ اس نے جو تفصیلی بات سنائی وہ میں مختصراً تحریر کرتا ہوں۔ اس دوسری بیوی کے ساتھ مقتول نے دوستی لگا لی تھی۔ یہ پہلی عورت تھی جو چال چلن کے معاملے میں بدنام نہیں تھی اور چال چلن کی خراب بھی نہیں تھی۔ اس کا پہلا خاوند نہایت ہی شریف اور معزز آدمی تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ پہلا خاوند سادگی سے زندگی بسر کرتا تھا، لیکن بیوی شوقین مزاج تھی، نئے فیشن کے قیمتی کپڑے پہنتی اور بن ٹھن کر رہتی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ بلا وجہ اور بلا مقصد گلیوں میں پھرتی یا دوسرے گھروں میں جاتی اور اپنی نمائش کرتی پھرتی۔ اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتی اور زندہ دلی کو پسند کرتی تھی۔ عورت چالاک ہوشیار تھی۔ اس نے اپنے خاوند کو دبا کر رکھا ہوا تھا۔ مقتول کی اس عورت کے ساتھ دوستی پہلے خاوند کی زندگی میں ہی چل نکلی تھی۔ مقتول نے اس عورت کے پہلے خاوند کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے تھے اور اس کے گھریلو مسائل میں اتنی دلچسپی لیتا تھا کہ اس کے گھر بے دھڑک چلا جاتا اور گھر کے فرد کی طرح ایکٹنگ کرتا تھا۔ ایک بات بتاؤ، کیا ایسی بات تو نہیں تھی کہ اس عورت نے کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی اور یہ دوستی مقتول کے قتل کا باعث بنی؟ نہیں سرکار، میں جو بات یقین کے ساتھ کرتا ہوں اس پر آپ بھی یقین کریں۔ مجھ کو جس بات پر شک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ شک والی بات ہے۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ عورت دوستیاں لگانے والی نہیں تھی۔ معلوم نہیں اس کو مقتول کیوں پسند آ گیا اور ان کی دوستی ہو گئی۔ مجھ کو اب یہ شبہ ہونے لگا کہ مقتول کی بیوی نے چودھری کی بابت جو بیان دیا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ یہ عورت اگر شوقین مزاج تھی تو اس کے واسطے چودھری کی دوستی فائدہ مند تھی۔ یہ اس واسطے فائدہ مند تھی کہ چودھری اس کو رقمیں پیش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مزے میں رہو گی۔ میرا شبہ یہ تھا کہ اس عورت نے چودھری کے ساتھ درپردہ یاری لگا لی تھی اور خاوند کو یعنی مقتول کو دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر ہی لینا تھا۔ ابھی میں آپ کو مقتول کے بھائی کا بیان سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ مقتول کی بیوی کا پہلا خاوند 8-10 روز بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے تقریباً 1 مہینے بعد مقتول نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وجہ یہ بتائی کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ بیوی صبر کر کے اپنے گھر جا بیٹھی۔ بھائی نے بتایا کہ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگا لیا اور دنیا سے لا تعلق ہو گئی۔ 3 مہینے گزرنے کی دیر تھی کہ مقتول اور اس بیوہ عورت کی شادی ہو گئی۔
میرا بھائی اپنی اس دوسری بیوی کو اپنے گھر نہ لایا بلکہ خود اس کے گھر چلا گیا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، اس واسطے کہ اس عورت کی پہلے خاوند سے ایک جوان بیٹی ہے جس کی شادی نئی ہوئی تھی، پھر ایک جوان بیٹا ہے اور اس کے بعد ایک اور بہن ہے۔ ان سب کو وہ اپنے گھر تو نہیں لا سکتا تھا۔ یہ بات میرے واسطے نئی تھی کہ مقتول کی بیوی کی یہ اولاد تھی۔ پہلے میں نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں اور کتنے افراد ہیں۔ میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں جناب۔ میرے بھائی نے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر دوسری شادی کر لی۔ یہ صدمہ اس کی پہلی بیوی برداشت نہ کر سکی اور وہ گھل کر مر گئی۔ میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی کو پہلی بیوی کی آنکھ کھا گئی ہے۔ اللہ تو معاف نہیں کیا کرتا۔ میں مقتول کی اس دوسری بیوی کو سچا اور مظلوم سمجھتا تھا، لیکن مقتول کے بھائی نے میرے دماغ کو ایک اور ہی لائن پر ڈال دیا۔ اب یہ عورت میرے واسطے مشتبہ صورت اختیار کر گئی۔ میرا دماغ بہت تیزی سے اور گہرائی میں جا کر سوچ رہا تھا۔ میں نے اس عورت اور مقتول کے بھائی کے بیانات کی تصدیق یا تردید اپنے ذرائع سے کرانی تھی، لیکن اس موڑ پر آ کر چودھری کی بابت میرا دماغ کچھ بدل گیا۔ میرے دماغ یعنی میری سوچوں کی اس تبدیلی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے چودھری کو شریف آدمی یا بے گناہ سمجھ لیا تھا۔ وہ تو ابھی تک میری نگاہ میں مشتبہ نمبر 1 تھا۔ مقتول کے بھائی پر میں نے بہت جرح کی اور وہ ہر جواب تفصیل سے دیتا رہا۔ یوں سمجھیں کہ اس شخص کو میں نے پوری طرح نچوڑ لیا تو اس کو چھٹی دی۔ اس دوران ہیڈ کانسٹیبل میرے کان میں کہہ گیا تھا کہ وہ کامی عورت آئی بیٹھی ہے جس کو چودھری مقتول کی بیوی کو پھانسنے کے واسطے استعمال کرتا تھا۔ مقتول کے بھائی کو بھیج کر اس عورت کو اندر بلایا۔ اس دوران پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی مل گئی۔ مقتول کی پیٹھ میں 3 چاقو لگے تھے۔ ایک زخم اتنا گہرا تھا کہ چاقو نے دل کو بھی کاٹ دیا تھا۔ یہ میں نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا۔ مقتول کی موت صبح 4:30 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اب میں اس عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی عمر 35 سال سے کچھ کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں تھی۔ دھلے دھلائے اچھے کپڑوں میں ملبوس تھی اور کسی معزز گھرانے کی خاتون لگتی تھی، لیکن میں اس کو پولیس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس واسطے مجھ کو اس کا اصلی روپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کا اور مرعوبیت کا تاثر طاری کر رکھا تھا۔ اس سے بیان لینے اور پوچھ گچھ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں تھانے داری رعب سے بات کرتا، لیکن میں نے دوستانہ رویہ اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ تم تو بالکل ہی نکمی نکلی۔ 4 سالوں میں تم ایک گھریلو عورت کو پھانس نہ سکی اور چودھری سے انعام وصول کرتی رہی۔ میں تو تمہیں بڑی استاد سمجھتا رہا۔ کون سی عورت؟ کون سا چودھری؟ کیا تم تھانے میں بیٹھ کر ایک تھانے دار پر اپنا جادو چلا لو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ پیار محبت سے تم اصل بات پر آ جاؤ، لیکن تم مجھ کو بھی چودھری جیسا بے وقوف آدمی سمجھ بیٹھی ہو۔ اب تمہاری خیریت صرف اس میں ہے کہ یہ نوسر بازی الگ رکھ دو اور صحیح بات زبان پر لے آؤ۔ میں نے تمہیں ویسی شوخیاں نہیں بلا لیا، تمہاری ایک بات اور ایک حرکت معلوم کر کے بلایا ہے۔ یہ سوچ لو کہ یہاں سچ بولو گی تو فائدے میں اور اپنی عزت میں رہو گی، ہیرا پھیری کرو گی تو یہاں سے نکل نہیں سکو گی، نکلو گی تو سیدھی جیل میں جاؤ گی۔ اس بیچاری میں اتنی تاب نہیں تھی کہ ایک تھانے دار کی یہ دھمکی برداشت کر لیتی۔ اس کے چہرے کا اچھا خاصا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ آپ کچھ پوچھیں تو صحیح، پھر میں کوئی بات کروں، تب آپ دیکھیں کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ۔ صرف یہ منت کروں گی کہ چودھری کو پتہ نہ لگے کہ میں نے آپ کو کیا باتیں بتائی ہیں۔ کامی جیسی عورتیں چودھریوں اور جاگیرداروں کے نوکروں اور مزاروں وغیرہ کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ اور خطرناک مصیبت موجود رہتی تھی کہ ان کے آقا ان سے جرم کرواتے تھے اور کبھی پکڑ دھکڑ ہوتی تو انہی غریبوں اور ناداروں کو آگے کر دیتے تھے۔ یہ ان وقتوں میں ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اب بھی ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی سروس میں کئی وارداتوں میں اس کلاس یعنی نوکروں اور مزاروں کی کلاس کے لوگوں کو پکڑا تھا اور ہر ایک نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اس کے آقا کو یہ نہ پتہ لگے کہ اس نے کیا بیان دیا۔
میں ان کو جھوٹا یقین دلا دیا کرتا تھا کہ ان کو پردے میں ہی رکھا جائے گا، لیکن کیس جب عدالت میں جاتا تھا تو ان کو گواہی کے واسطے طلب کر لیتے تھے۔ ایسا ہی وعدہ کامی کے ساتھ کیا کہ کسی کو پتہ لگنے ہی نہیں دیا جائے گا کہ اس کو تھانے طلب کیا گیا تھا۔ اس کو اطمینان ہو گیا اور میں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو اطمینان ہوا کہ کامی زیادہ تر باتوں کی تائید اور تصدیق کرتی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ چودھری اس کو کیا انعام دیتا تھا۔ میں اس کی بات سے بات نکال کر پوچھ گچھ اور جرح کرتا جاتا تھا۔ میرے انداز میں شفقت بھی تھی اور اپنائیت بھی۔ اس کا بڑا اچھا اثر ہو رہا تھا۔ اسی اثر کے تحت میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کامی نے کہا کہ چودھری نے اس کو باقاعدہ داشتہ بنا لیا تھا، اس کو بڑے اچھے کپڑے دیتا اور پیسے بھی دیتا رہتا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ اس نے مقتول کی بیوی کو پھانس کر اس کے حوالے نہ کیا تو پھر وہ کامی کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے توڑ لے گا۔ آخر بات یہاں تک آن پہنچی کہ کامی نے مقتول کی بیوی کے سارے بیان کی تصدیق کر دی اور 2-3 نئی باتیں بتائیں۔ اب میں نے اس سے مقتول کی بیوی کے چال چلن کی بابت پوچھنا شروع کیا۔ بہت ہوشیار اور چالاک عورت ہے، لیکن ایسی نہیں کہ جو آدمی دل کو اچھا لگا یا جس نے زیادہ رقم دکھا دی اس کے ساتھ چل پڑے۔ کوئی شخص اس کے چال چلن پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اور چند ایک عورتوں اور آدمیوں کو معلوم ہے کہ مقتول کے ساتھ اس عورت کی ناجائز دوستی پہلے خاوند کی زندگی میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے خاوند کے مرنے کے بعد اس عورت نے 3 مہینے پورے کیے اور مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ شک بھی پیدا ہوا کہ اس نے اپنے پہلے خاوند کو کوئی ایسا زہر دیا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا اور وہ 7-8 دن چارپائی پر پڑا بیمار رہا اور مر گیا۔ اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں۔ میں تو یہ سننا چاہتا ہوں کہ اس عورت نے پہلے خاوند کو زہر دیا تھا اور دوسرے خاوند سے آزاد ہونے کے واسطے اس کو قتل کروا دیا۔ میں اس مقتول کے قاتل کی تلاش میں ہوں، تم میری مدد کر سکتی ہو۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ میں صرف یہ ثبوت پیش کر سکتی ہوں کہ اس کا پہلا خاوند دن کے 10-10:30 بجے فوت ہوا اور اس نے شام 5-5:30 بجے اس کو دفنا دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنی جلدی نہ دفناؤ، اس کے رشتہ داروں کو آ لینے دو، لیکن اس عورت نے ایسی جلدی ڈالی کہ اپنی ضد کے مطابق خاوند کو جلدی دفنا دیا۔ میں نے میت کو دیکھا تھا۔ میت کے چہرے کا رنگ نیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ زہر کی نشانی ہے، آگے آپ خود سیانے ہیں۔ کامی نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی بیوی نے اپنی اولاد کو بگڑنے نہیں دیا اور ان کی تربیت ویسی کی جیسی شریف اور معزز گھرانوں میں ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، پھر 16-17 سال عمر کا لڑکا تھا اور اس سے بڑی بیٹی تھی جس کی شادی ہو گئی تھی۔ ان تینوں میں کوئی عیب نہیں تھا۔ لڑکا غلط قسم کے لڑکوں کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ شادی شدہ لڑکی کی فطرت میں کوئی ہیرا پھیری اور جھوٹ فریب نہیں تھا، لیکن خود اس ماں کی حالت یہ تھی کہ بنی ٹھنی رہتی تھی۔ مختصر یہ کہ کامی مقتول کے بڑے بھائی کے بیان کی تصدیق کر رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقتول اخلاق کا ٹھیک آدمی نہیں تھا، لیکن بیوی نے اس کو ایسی نکیل ڈال دی کہ اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب میں ایک بڑی نازک بات پوچھوں گا، تم یہ بات چھپانے کی کوشش کرو گی اور جھوٹ بولو گی۔ تم جانتی ہو کہ مقتول کو تمہارے چودھری نے قتل کروایا ہے، بولو یہ صحیح ہے یا غلط؟ نہ میں اس کو صحیح کہتی ہوں نہ غلط۔ شک مجھ کو بھی ہے، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں۔ اور یہ جو چودھری نے گنڈے اور بدماش پال رکھے، کیا ان کی بابت تم کچھ نہیں جانتی؟ جس طرح تم چودھری کو خوش رکھنے کے واسطے ہر اچھا برا کام کرتی ہو، اسی طرح یہ بدماش بھی چودھری کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے اور عیش موج کرتے ہوں گے۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، آپ مجھ سے سنیں، لیکن اپنا وہ وعدہ یاد رکھیں کہ میرے اوپر پردہ ڈال کر رکھنا ہے۔ چودھری نے ان گنڈوں کو اس طرح رکھا ہوا ہے جیسے گھر میں پالتو کتے یا رکھوالی والے کتے رکھے جاتے ہیں۔ ایک بات مجھ کو یاد آ گئی ہے، مجھ کو مقتول نے اپنے گھر تھپڑ مارے تھے۔ میں نے چودھری کو بتایا تو اس نے کہا کہ اس شخص کو زندہ رہنا اچھا نہیں لگتا۔ تم فکر نہ کرو، میں پورا انتقام لوں گا۔ اس سے اگلے روز کی بات ہے کہ میں چودھری کے گھر گئی اور اس کے کمرے کی جھاڑ پونچھ کرنے لگی۔ 2 گنڈے اس کے پاس بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے۔
وہ مقتول کی ہی باتیں کر رہے تھے۔ معلوم نہیں وہ کیا کچھ پہلے کہہ سن چکے تھے۔ میں اپنے کام میں لگ گئی لیکن دھیان ان کی طرف رکھا۔ چودھری نے کہا کہ اسے اب پار کرنا ہی پڑے گا۔ ایک ہنڈا بولا، کر دیں گے چودھری جی، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ چودھری نے کہا، صرف 1 یا 2 دن انتظار کر لو۔ آج صبح میں نے سنا کہ مقتول مارا گیا ہے تو میں دوڑی چودھری کے گھر گئی اور اس کو بتایا۔ چودھری نے کہا، الحمدللہ، میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ عورت آخر میری بیوی بنے گی۔ میں نے کامی سے اتنی زیادہ باتیں پوچھیں کہ اس کے ہونٹ جواب دے دے کر خشک ہو گئے۔ اب تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہا کہ قتل کی یہ واردات چودھری نے کروائی ہے۔ کامی کو میں ابھی چھٹی نہیں دے سکتا تھا، اس کی مجھ کو قدم قدم پر ضرورت تھی۔ اس کو کہا کہ مجھ کو اس کی ضرورت ہے، اس واسطے وہ کچھ دیر اور تھانے میں رہے۔ میں نے حکم کے لہجے میں یہ بات نہیں کی تھی بلکہ دوستانہ طریقے سے بات کی اور اس کو اتنی زیادہ پھونک دی کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا تھانے دار سمجھنے لگی۔ مجھ کو اطلاع مل گئی تھی کہ چودھری کے 3 جرائم پیشہ بالکے آئے بیٹھے ہیں۔ سارا دن گزر گیا تھا اور سورج غروب ہونے والا تھا۔ میں اپنے سٹاف کو یہ کہہ کر گھر چلا گیا کہ ان تینوں کو بٹھائے رکھنا لیکن الگ الگ، آپس میں بات نہ کر سکیں اور کامی ان کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ بھی کہا کہ میں رات 10 بجے کے لگ بھگ یا کچھ دیر بعد آؤں گا۔ نمبردار ابھی تک تھانے میں بیٹھا ہوا تھا، یہ اس کی ڈیوٹی بھی تھی اور مجھ کو ویسے بھی اس کی ضرورت تھی۔ اسے مقتول کے گھر کی رپورٹ لینی تھی۔ مقتول کے بھائی اور بیوی کو میں نے پہلے ہی گھر بھیج دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش گھر چلی گئی تھی۔ میں نے نمبردار کو ساتھ لے لیا تھا اور اس کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ دیہات کا ان پڑھ نمبردار نہیں تھا بلکہ شہر کا رہنے والا تھا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا اور اس میں شہر والی شائستگی بھی تھی۔ گھر آ کر بیوی سے کہا کہ وہ کھانا دے دے۔ نمبردار کو بھی کھانے پر بٹھا لیا اور اس کو کہا کہ وہ مقتول کے گھر کی باتیں بتائے۔ نمبردار کو معلوم تھا کہ مجھ کو کن باتوں کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے نمبردار مقتول کے محلے کا ہی رہنے والا تھا اور اس کا گھر مقتول کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ نمبردار نے بات اس طرح شروع کی تھی کہ نہ مقتول بھلا آدمی تھا، نہ اس کی بیوی بھلی عورت ہے اور نہ ہی چودھری شریف آدمی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ تینوں کوئی ایسے بدکار اور بدمعاش بھی نہیں کہ اسی وجہ سے مشہور ہوئے۔ پہلے مجھ کو ایک بات بتاؤ راجے، تم نے چودھری کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے تو تمہیں اس کا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا۔ یہ نہ سمجھے کہ مخبر صرف آپ نے ہی رکھے ہوئے ہیں، میرے بھی مخبر ہیں اور میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ میری نظر پردوں کے پیچھے بھی چلی جاتی ہے۔ مجھے ٹھیک ٹھیک معلوم ہے کہ چودھری مقتول کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، جو نہ ہو سکی تو اس کے ساتھ ناجائز دوستی لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ تمہیں کس نے یہ بتایا ہے؟ جس سے آپ پورا بیان لے چکے ہیں۔ کامی مجھ کو روز بروز رپورٹیں دیتی رہتی تھی۔ کامی چودھری کی نہیں، میری عورت ہے۔ چودھری سے تو اس کو پیسے اور کپڑے ملتے ہیں، اس واسطے اس کے کام کرتی ہے، لیکن میری سرکاری حیثیت سے وہ اتنی مرعوب ہے کہ میں کچھ پوچھوں یا نہ پوچھوں وہ مجھ کو ہر بات بتا دیتی ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مقتول نے کامی کو مارا پیٹا بھی تھا۔ میرا پکا شک چودھری پر ہے، لیکن تم یہ بھی کہتے ہو کہ چودھری کو اتنا زیادہ بدمعاش بھی نہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ چودھری یہ واردات کروا سکتا ہے؟ نہیں جناب عالی، چودھری کو جتنا بھی سمجھتا ہوں اتنا اس کے اپنے سگے بھی نہیں سمجھتے۔ چودھری قتل نہیں کروا سکتا، لیکن اس کے ساتھ جو 3 آدمی لگے ہوئے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے چودھری کو اس بات پر بھڑکا لیا ہوگا کہ مقتول کو صاف ہی کر دیا جائے۔ تینوں پکے اور عادی مجرم ہیں۔ ایک عادی مجرم تو نہیں لیکن مجرموں سے بڑھ کر مجرم ہیں۔ انہوں نے اپنی جھولیاں بھرنی ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اور کامی چودھری کو جونکوں کی طرح چوس رہے ہیں، لیکن مقتول کی بیوی پھر بھی چودھری کے ہاتھ نہیں آئی۔ مقتول کی بیوی کسی کے ہاتھ آنے والی عورت ہی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شریف عورت ہے، لیکن ایسی بد بھی نہیں کہ جہاں لالچ ملے وہ وہاں کی ہو جائے۔ مقتول کے ساتھ اس کی ایسی محبت ہو گئی تھی کہ اس عورت نے اپنے پہلے خاوند کو زہر دے کر مار ڈالا اور مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ تو کیا یہ بات ہر طرف مشہور ہے کہ اس عورت نے اپنے خاوند کو زہر دیا تھا؟ نہیں، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ کامی کو معلوم ہے یا کوئی اور آدمی ہوگا جس نے کبھی شک و شبے میں یہ بات کہی سنی ہوگی۔
زیادہ تر لوگ اس بات کو مانتی نہیں تھے، کہتے تھے کہ یہ عورت ایسی بد ہے ہی نہیں۔ اب تو 4 سال گزر گئے ہیں اور لوگ اس کے پہلے خاوند کو بھول چکے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مشہور ہوئی ہی نہیں کہ اس نے پہلے خاوند کو زہر دیا تھا، اور لوگوں نے اس بات کو سچ مانا ہی نہیں۔ کہتے تھے کہ اس کے دشمنوں نے اس کو بدنام کرنے کی اوچھی کوشش کی ہے۔ نمبردار کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں اور بہت ساری باتیں میں نے پوچھی۔ ان سے میں نے یہ رائے نکالی کہ عورتیں تو اس شہر میں اور مقتول کے محلے میں اور بھی ہیں، لیکن لوگوں کی نظریں زیادہ تر مقتول کی بیوی پر پڑتی تھیں، اس واسطے کہ وہ خوبصورت عورت تھی اور بنی ٹھنی رہتی تھی، کپڑے نہایت اچھے پہنتی تھی، اور پھر اس میں زندہ دلی بھی تھی اور ہنسی مذاق کرتی بھی تھی، اور اس کو پسند بھی تھا کہ بات اچھے اور خوشگوار لہجے میں کی جائے۔ یہ عورت لوگوں کی نظریں اور توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی، یہ اس کی قدرتی کشش تھی، اور باقی اس کی عادتیں تھیں جن سے اس کشش میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس عورت کی بابت میں نے یہ بات کہانی پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے سنائی ہے۔ جہاں تک میری دلچسپی کا تعلق تھا، وہ بات میرے سامنے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں تو قاتل کا سراغ ڈھونڈ رہا تھا اور یہ سمجھ گیا تھا کہ قتل کا جو بھی باعث ہے، اس کے ساتھ اس عورت کا تعلق ضرور ہے اور گہرا ہے۔ آلہ قتل یعنی خوبصورت دستے والا چاقو میرے دماغ میں اترا ہوا تھا۔ نمبردار نے بھی یہ چاقو دیکھا تھا، بلکہ اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ یہ چاقو کس کا ہے؟ نمبردار نے کہا کہ یہ چاقو کسی بدمعاش کا اور پیشہ ور غنڈے کا نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی شوقین مزاج بندے نے اس کی خوبصورتی کے واسطے رکھا ہوا ہوگا۔ غنڈے بدمعاش تو لمبے اور کمانی دار چاقو رکھتے ہیں۔ بہرحال چاقو پر انگلیوں اور ہاتھ کے جو نشانات تھے وہ بڑے صاف خاص کاغذ پر اتر آئے تھے۔ مقتول کے اخلاق اور چال چلن کی بابت نمبردار نے وہی باتیں بتائیں جو مقتول کا بڑا بھائی بتا چکا تھا۔ نمبردار نے کہا کہ مقتول دوستی میں وفا کرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن زبان اتنی پیاری کہ ہر کوئی اس کو اچھا سمجھتا تھا۔ نمبردار نے یہ خیال ظاہر کیا کہ مقتول کی بیوی مقتول کی باتوں میں آ گئی اور اس کو محبت سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اب میں ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، لیکن یہ میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہوں گا۔ یہ محلے کی 3-4 عورتوں کی رپورٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ 4-6 مہینوں سے مقتول نے بڑی سوتیلی بیٹی پر نظر رکھ لی تھی۔ ایک عورت نے یہ بھی بتایا کہ وہ مقتول کے گھر گئی تو اس کی بیوی نہیں تھی، اس کا بیٹا اور چھوٹی بیٹی بھی گھر نہیں تھی۔ عورت نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے میں مقتول پلنگ پر بیٹھا تھا اور سوتیلی بیٹی کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن لڑکی پلنگ پر اس کے پاس نہیں بیٹھ رہی تھی۔ مقتول نے اس عورت کو دیکھ لیا اور لڑکی کا بازو چھوڑ دیا۔ لڑکی باہر نکل آئی اور اس عورت کو بٹھا کر باتیں کرنے لگی۔ پھر عورتوں میں یہ بات چل نکلی اور کچھ مشہور ہو گئی۔ تو میں اس بات پر یقین کیوں نہیں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں جب سوچتا ہوں کہ مقتول کچھ ایسی اخلاق کا آدمی تھا تو مان لیتا ہوں کہ اس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہوگی، لیکن یہ سوچتا ہوں کہ اس کی بیوی نے اس کو اپنے قابو میں اتنی سختی سے رکھا ہوا تھا کہ اس کو ایسی جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔ نمبردار نے یہ بات کچھ یقین اور زیادہ تر شک میں کہی تھی، لیکن اس کو میں نے ذہن میں رکھ لیا۔ نمبردار نے مقتول کی جس سوتیلی بیٹی کی یہ بات سنائی تھی، وہ مقتول کی بیوی کے پہلے خاوند سے تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی، اور چونکہ وہ ساتھ والے محلے میں ہی بیاہی گئی تھی، اس واسطے ماں کے پاس آتی رہتی تھی۔ مجھ کو شک یہ ہوا کہ مقتول اس لڑکی کے ساتھ اس طرح دست درازی کرتا ہوگا اور لڑکی نے اپنے خاوند کو بتا دیا ہوگا اور خاوند نے مقتول کو قتل کر دیا۔ کچھ ایسا شک بھی دماغ میں آیا کہ لڑکی نے اپنی ماں کو بتا دیا ہوگا اور اس نے مقتول سے باز پرس کی ہوگی اور بات بڑھ گئی ہوگی۔ پھر بیوی نے مقتول سے اس طرح گلو خلاصی کرائی کہ اس کو قتل کروا دیا۔ میں نے نمبردار سے اس لڑکی کے خاوند کی بابت پوچھا تو نمبردار نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ اس شخص میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں۔ ویسے بھی وہ ابھی نوجوانی کی عمر میں تھا، سیدھا سادہ اور کچھ زیادہ ہی شریف لڑکا تھا۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی بیوی نے اپنی اولاد کو بڑے سخت ڈسپلن میں رکھا ہوا تھا، اپنی اولاد سے نماز روزے کی پابندی کرواتی تھی۔ نمبردار نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ لڑکی چال چلن کی خراب ہو ہی نہیں سکتی تھی۔
میں نے مقتول کے سوتیلے بیٹے اور اس شادی شدہ بیٹی کو گھر کی کچھ باتیں معلوم کرنے کے واسطے بلانا ہی تھا، لیکن اب ان کو شامل تفتیش کرنا اور بھی ضروری ہو گیا۔ نمبردار کے ساتھ باتیں کرتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں نے اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور تفتیش کی بابت کچھ کام اس کے ذمے لگائے جو سراغ رسانی اور مخبری سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کوئی 1.5 گھنٹہ آرام کیا۔ مجھ کو وہ رات تھانے میں ہی گزارنی تھی۔ میں 10:30 کے لگ بھگ تھانے پہنچا اور چودھری کے 3 ہنڈوں میں سے ایک کو اپنے دفتر میں بلایا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس کہانی کے دوسرے اور آخری حصے کے لیے تھوڑا سا انتظار کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔